बराह रास्त चलें इस वक्त आपको फैसलाबाद, जहां पर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब न्यूज़ लगाए कॉन्फ्रेंस हैं। कर रहे हैं। आज जो हमारी फैसलाबाद की मेन गल्ला मंडी है, जहाँ पर तमाम अजनास का कारोबार होता है और पूरे मुल्क के अंदर यहाँ से सप्लाई जो है वो फ़राहम की जाती है। इसमें कराची की मार्केट की बहुत अहमियत है। इसी तरीके से फैसलाबाद की जो मार्केट है हमारी, उसकी भी ख़ास तौर के ऊपर चावल, दालें, सुर्ख मिर्च और दीगर जो हमारी अजनास हैं, उनके हवाले से फैसलाबाद के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कारोबार होता है, ट्रेडिंग होती है। और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ पर गला मंडी के ताजरान हैं, इनको इस बार हमने हर बार ही बल्कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन इस बार भी इन्होंने ख़ास जो है वो तावन इन्होंने फ़राहम किया है। और आज हमने मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट्स भी चेक किए हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो चीज़ों के रेट्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि सुर्ख मिर्च का रेट जो पहले बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, 800 रुपये किलो सुर्ख मिर्च बिक रही थी, वो अब जो है कम होकर 300-400 रुपये के ऊपर आ चुकी है, जिसके ऊपर डिफरेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ दालें हैं, दाल चना का रेट भी जो है वो मैंने मार्केट से चेक किया है, वो नीचे आया हुआ है। इसी तरह चावल पिछले साल की निस्बत इस साल जो है मार्केट में वाफर सप्लाई भी मौजूद है और चावल की कीमतें भी जो हैं वो नीचे आई हैं, जिसमें हमारी सुपर बासमती है, उसका रेट भी नीचे आया हुआ है। इसी तरीके से जो प्याज है, अभी आज हम मार्केट कमेटी का मैंने ख़ास जो विज़िट है वो इस वजह से रखा है कि इनका काम ही जो अजनास को रेगुलेट करने के हवाले से है, चाहे वो सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है, चाहे वो हमारी गल्ला मंडी है। और रेट लिस्ट भी मार्केट कमेटी ही डेली शाया करती है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ख़ास उनकी हदायत हैं, डायरेक्शंस हैं कि अवामी नुमाइंदे अवाम को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से इन तमाम जो इदारे हैं इनको फ़ाल बनाएं, इनकी मॉनिटरिंग करें। उसी सिलसिला में मैं भी आज यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। और आपके इल्म में होना चाहिए कि एक महंगाई का शोर जो है वो अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा बेजा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि टमाटर की जो कीमत है वो इस साल जो है 28 रुपये किलो है। पिछले साल रमज़ान में वही जो है वो 33 रुपये किलो थी और उससे पिछले साल रमज़ान में 62 रुपये किलो थी। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई के ऊपर हुकूमत ने काम किया है, और जब किसी खाने पीने की चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड से ज़्यादा हो, तो उसकी कीमतें भी ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आती हैं। और इसी तरीके से जो प्याज है वो 54 रुपये किलो आज से 2 साल पहले जब हमने हुकूमत में आए उस वक्त हमें 54 रुपये में बिक रहा था। आज उसका रेट जो है वो 20 रुपये से 26 रुपये किलो के दरमियान जो है वो प्याज बिक रहा है। और ये बेसिक हमारी जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से पंजाब ने अपनी जब सब्सिडी दी है तो उसमें फेयर प्राइस शॉप्स बनाई गई हैं, जिसमें मार्केट में आलू का रेट जो है वो 47 रुपये है और फेयर प्राइस शॉप पर 35 रुपये है, 12 रुपये किलो का फ़र्क है। प्याज का मार्केट में रेट 26 रुपये किलो है और फेयर प्राइस शॉप पर 20 रुपये किलो है, 6 रुपये का फ़र्क है। टमाटर 28 रुपये किलो वाला 21 रुपये फ़राहम किया जा रहा है फेयर प्राइस शॉप पर, उसमें 7 रुपये का फ़र्क है। इसी तरीके से जो हमारा फ्रूट्स के अंदर जो केला है मार्केट में 180 रुपये है, फेयर प्राइस शॉप पर 135 रुपये है, 45 रुपये की सब्सिडी दी गई है। सेब के ऊपर जो है फिर 45 रुपये की सब्सिडी है। खजूर जो 225 रुपये मार्केट में रेट है और फेयर प्राइस शॉप्स जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं उसमें 170 रुपये रेट है, तो इसमें 55 रुपये किलो का जो है वो फ़र्क है। इसी तरह दाल चने की कीमत में 31 रुपये कम है फेयर प्राइस शॉप के ऊपर। बेसन जो अब रमज़ान में बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता है उसमें 32 रुपये किलो की जो है वो फ़र्क है। मार्केट में 130 रुपये रेट है, यहाँ फेयर प्राइस शॉप पर 98 रुपये रेट है। तो हुकूमत की तमाम तर काविशें हैं कि आवाम को इसके ऊपर रिलीफ फ़राहम किया जाए। चीनी आपके इल्म में है, जो सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं उनमें वहाँ 65 रुपये किलो फ़राहम की जा रही है और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 68 रुपये किलो फ़राहम की जा रही है। और जब हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं या कम रेट्स वाले
چیزوں کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے اس طبقے کی سپورٹ کرنا، اس طبقے کو سہولت دینا جو کہ کم آمدن والا طبقہ ہے. جو تاثر لیا جاتا ہے ہمیشہ سستا بازار کے اندر، ہمیشہ یوٹیلٹی اسٹور کے اوپر کم آمدن والا طبقہ جو ہے وہ خریداری کے لیے جاتا ہے، اور ان کی تعداد بھی پاکستان میں زیادہ ہے. اس وجہ سے بعض جگہوں کے اوپر آپ کو رش بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے. لیکن بے شک رش ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو عام آدمی، جو کم آمدن والا آدمی ہے، اس کو پھر بھی ریلیف مل رہا ہے. اگر اس کو 65 روپے کلو چینی مل رہی ہے تو مارکیٹ میں اگر 85 روپے کلو چینی کا ریٹ ہے تو اس کو 20 روپے کا وہاں اس کو ریلیف مل رہا ہے. تو یہ کم آمدن والے طبقے کے لیے خاص طور کے اوپر حکومت اس کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کا عید کے بعد جو ہے وہ ہم نئے سرے سے بھی جائزہ بھی لیں گے، اور ان کو مزید ہم فعال بنانا چاہتے ہیں، مزید متحرک بنانا چاہتے ہیں. اور ہولڈرز کے خلاف بھی بڑی تعداد جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے ہماری جو تاجر برادری ہے ان کی طرف سے، ہمارے جو غلہ منڈی کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں اس بار جو ہے وہ کافی اس میں تعاون حاصل رہا ہے. اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ پرچی چیئرمین کو بڑی پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے تھے، بڑی درد ہو رہی تھی. تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بلاول یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی مارکیٹس کا خود دورہ کیا، کتنے اجلاس؟ سندھ حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد پرائس کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے. کتنے اجلاس کی صدارت آپ نے کی؟ کتنا آپ کا وزیر اعلیٰ نکل کے مارکیٹوں کو وزٹ کرتا رہا؟ کہیں نظر نہیں آیا. اور آپ گھر سے صبح ٹھنڈی ہوا سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر آ کر وفاقی حکومت پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. آج پنجاب میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کا ریٹ 800 سے 860 روپے کے درمیان ہے. آج کراچی میں جا کر دیکھیں تو 1200 روپے کلو کا 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پورے سندھ کی عوام کو مافیا کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے. اور وہاں پر ایک اسٹیٹسٹکس آئے، اخبار نے خبر چلائی ہے کہ صوبہ سندھ میں باقی صوبوں کے نسبت اشیاء خرد و نوش کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. تو لہٰذا بجائے آپ ان ایشوز کے اوپر سیاست کرنے کے، آپ سندھ کی عوام کو ریلیف دیں. اور وہاں غربت کا عالم یہ ہے کہ احساس پروگرام کا جب وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال جب ہم نے کووڈ کے دوران 12,000 روپے کیش تقسیم کیا تو سب سے زیادہ سندھ کے اندر پیسے دیے گئے، اتنی زیادہ وہاں پر غربت ہے. تو لہٰذا آپ سندھ کے لوگوں کی غربت ختم کرنے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. وہاں آپ کا توجہ نہیں ہے. کراچی میں آپ نے ٹینکر مافیا کے ذمے کراچی کے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، وہاں آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان تمام تر چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں شہباز شریف نے ملک سے فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور کتنی بےتابی ہے، کتنی جلدی ہے ان کو ملک سے باہر جانے کی. اور آپ ان کا طریقہ واردات دیکھ لیں کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ملک کے اندر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں ان کو لندن کی یاترا یاد آ جاتی ہے، ان کو لندن کے ڈاکٹر یاد آ جاتے ہیں. یہاں پر جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے تو ہسپتال پاکستان میں ہی ہے نا. آپ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 3 بار آپ نے اقتدار کے مزے یہاں پر لیے ہیں. اس وقت تو آپ کو کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے. تو اب آپ جو ہے اربوں روپے کے آپ کے اوپر ٹیٹیوں کے کیس ہیں. وہی شہباز شریف نے 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر 4 ہفتوں کا کہا تھا نواز شریف علاج کرا کے پاکستان واپس آ جائیں گے. نواز شریف تو پاکستان نہیں آئے، لیکن ڈاکٹر عدنان پاکستان آ گیا ہے. وہ تھک گیا علاج کر کر کے، وہ پاکستان آ گیا. ایک ٹیکہ بھی نواز شریف کو نہیں لگا وہاں پر، کیونکہ عدالت سے سزا ہوئی تھی، سزا سے بچنا تھا. یہاں ڈرامہ رچایا، ڈرامہ رچا کے ملک سے باہر بھاگ گئے. اور ابھی شہباز شریف بھی اسی تیاری کے اندر ہیں کہ ان سے یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے کہاں سے آئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کمزور ہے، جو عام چور ہے وہ جیلوں کے اندر گلتا سڑتا رہے. اس کو نظام، اس کے لیے وہی قانون ہو. جو طاقتور ہو وہ چکما دے کر جو ہے ملک سے باہر چلا جائے.
اور وہاں بیٹھ کر پھر اداروں کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کرے، اس کا راستہ جو ہے وہ حکومت روکنا بھی جانتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بغیر پروسیس پورا کیے، بغیر پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر پہنچ گئے قطر کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر۔ بھئی پہلے ایف آئی اے کو تو انفارم کر دیں، ڈی جی ایف آئی اے کا ہے، انہوں نے آپ کا نام نکالنا ہے، آپ جا کر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ایف آئی اے کا عملہ ہے ان کے ساتھ گرمی سردی کر رہے ہیں۔ آپ پروسیس تو فالو کریں، پروسیس آپ فالو نہیں کر رہے اور رات کے اندھیرے میں آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے تو عوام کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے، نیلسن منڈیلا 28 سال جیل کے اندر رہا تھا، لیکن جنہوں نے چوری نہ کی ہو، عوام کا پیسہ نہ لوٹا ہو، وہ راتوں رات راہ فرار اختیار نہیں کرتے جس طرح شہباز شریف نے کی ہے۔ 1990 میں 25 لاکھ کے اثاثے تھے، 1998 میں 2 کروڑ کے ہو گئے، 2008 سے 2018 تک 7 ارب کے اثاثے ہو گئے، اور سارا پیسہ ٹیٹیوں سے آیا۔ ایک چیز کا جواب یہ نہیں دے سکے، اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ شریف خاندان اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ، حوالہ، ہنڈی، جعلی اکاؤنٹس متعارف کرانے والا ہے، اس کا موجد ہے۔ اور پھر یہ آج عمران خان ہی نظر آ گیا نا پورے ملک کو کہ آج عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، آج عمران خان پیچھے ہٹ جائے یہ تو لڈیاں ڈالتے پھریں گے، سونیاں ہو گئیاں گلیاں وچ کلا رانجھا یار پھرے۔ یہ جتنے ٹھگ ہیں، جتنے مسٹر فراڈیے ہیں، جنہوں نے ملک کو 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے، وہ آج اپنا یہاں پر ان کو کھلی چھوٹ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت قائم کرنی ہے، یہاں ہم نے اندھیر نگری قائم نہیں کرنی۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور یہاں پر اگر چوری نہیں کی اور اگر کرپشن نہیں کی تو پھر عوام ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بار بار لندن کیوں جانا پڑتا ہے، اور سلمان شہباز کیوں فرار ہیں، اسحاق ڈار کیوں فرار ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے آلودہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورہ میں ہیں، اور ہز ہائینس کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ان کا سعودی عرب ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کیا۔ وفود کی سطح بھی میٹنگز ہوئیں، 1-to-1 میٹنگز بھی ہوئیں، اس کے اوپر ہمارے مختلف جو ہیں وہ ایگریمنٹس، مختلف ایم او یوز کے اوپر دستخط بھی ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہیں، اس دورے سے ان تعلقات کے اندر جو ہے وہ مزید مضبوطی آئے گی، مزید گرم جوشی پیدا ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان ڈے 1 سے جو امت مسلمہ ہے ہماری، اس کو جوڑنے کے حوالے سے ان کا ویژن ہے، ان کا کردار پاکستان کا وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری مسلم ممالک کو تقسیم کرنے والوں میں شامل نہ ہو بلکہ جوڑنے والوں کو شامل ہو۔ تو خوشائند بات ہے کہ سعودی عرب ایران کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امت مسلمہ کے ممالک کے اتحاد کی طرف جو ہے وہ ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ دوسرا، جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ریاستی طور کے اوپر بیڑا اٹھایا ہے، حالیہ دنوں میں انہوں نے اسلامی ممالک کے جو سفراء ہیں، سفیر ہیں، ان کے ساتھ بھی خطاب کیا تھا، اور یقیناً جو ہے اس موقع کے اوپر بھی اس معاملے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم نے ایک آواز بن کے پورے مسلم ورلڈ نے جو توہین رسالت ہے اس کے اوپر ویسٹ کو، مغرب کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر، آزادی رائے کے نام کے اوپر جو ہے ہمیں اس قسم کی آزادی برداشت نہیں ہے جس سے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے ہر عاشق رسول کی جو نمائندگی ہے وہ ان کا وزیر اعظم، ریاست کا وزیر اعظم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح نمائندگی کرے گا جس طرح آپ کے جو جذبات ہیں۔ جی فاروق بھائی، یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی بات باہر جانے کی وجہ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية
Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.